बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और मेरा पेज फॉलो नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा पेज भी फॉलो कर लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान ने फिर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और वो इल्ज़ामात किस पर हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो भी मान गए हैं, उन्होंने क्या माना है उस पर भी आपसे बात करेंगे। कप्तान ने पीडीएम की ख्वाहिश भी बता दी है, पीडीएम की ख्वाहिश क्या है उस पर भी बात करेंगे। परवेज इलाही साहब का जो केस था, एफआईए ने उन पर केस दायर किया था, दर्ज किया था, उस केस पे भी एक डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। इसहाक डार साहब जिनको लाया गया था कि वो इस मुल्क की डूबती मईशत जो है, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मईशत डूब रही है, तो वो आके पता नहीं क्या उनके पास जादू की छड़ी है, तो आज उन्होंने भी कुछ बातें की हैं। वो बातें क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। पहली तो बात करते हैं कि कप्तान ने क्या कहा है। कल कप्तान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कप्तान ने जो कुछ कहा है, वैसे तो वो काफी लंबी वीडियो है, लेकिन जो उसका रेलिवेंट पोर्शन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये सुनिएगा। पॉपुलैरिटी पार्टी की देखी तो इन्होंने तब भी मैसेज भिजवाई कि जी हमने आपको इसलिए नहीं हटाया था कि आपको वापस लेके आएंगे, आने देंगे। तो उधर से इन्होंने फैसला तो किया हुआ था कि इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा दिया, और वो जो जनरल बाजवा का प्लान था वही अब जनरल आसिफ मुनीर का वही कर रहे हैं, तो कि जी हमने इनको इसको आने नहीं देना। लेकिन जमहूरियत के अंदर तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जमहूरियत के ऊपर तो कांटा सिर्फ अवाम लगाती है, तो ये कांटा लगा दिया किसी ने, तो मैं तो इसको मानता नहीं। जी, तो ये कप्तान कह रहे हैं कि जी मैं इस कांटे को नहीं मानता। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज का चुनाव, उन्होंने बहुत नपी तुली गुफ्तगू की है और अपने जो सियासी कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जी असम्बलियाँ तहलील करने का इकदाम और इस्तीफे देने का इकदाम दुरुस्त नहीं था, ये सवालात किए गए, तो उन्होंने इस पर भी बड़ी खुल के बातें की कि हमने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान में कोई आइन की बात ही ना माने या आइनी इदारों को जो है वो उनकी किसी बात पर अमल ना किया जाए, वो उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था। और फिर उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं माना जाएगा तो फिर क्या कहा जा सकता है, इसकी हमें वाकई तवक्को नहीं थी। उसके साथ साथ कप्तान ने पीडीएम की ख्वाहिश भी बताई है। वो पीडीएम की ख्वाहिश क्या थी वो भी कप्तान ने कोई अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, कोई तकरीबन 3 घंटे पहले, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जी अगर किसी के दिमाग में कोई शुबा था भी कि पाकिस्तान जंगल के कानून के शिकंजे में फंस चुका है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल ही को कानून की हैसियत हासिल है, तो हुकूमती वुज़रा के हालिया बयानात जिनमें ये फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं, उसके बाद ये तमाम तर शकूक व शुबहात दूर हो जाने चाहिए। इस सब से पीडीएम, आगे फिर ब्रैकेट है कि दिलो दिमाग पर काबिज इंतखाबात से फरार और मुक्तदरा के पीछे छुपने की मायूस कुन ख्वाहिश भी झलकती है। तो ये पीडीएम की ख्वाहिश, इसमें यकीनन कोई दूसरी राय नहीं है कि इंतखाबात से राह फरार जो है वो बहरहाल पीडीएम की ख्वाहिश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात तो कहती है कि जी इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होने चाहिए, लेकिन ये भी सिर्फ वो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है लोगों को या मीडिया को कि जी इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अब अगर इंतखाबात वक्त पर करवाना ये पीडीएम की कोशिश है या इनकी ख्वाहिश है या ये वक्त पर इंतखाबात करवाना चाहते हैं, तो फिर जाहिर है उसके लिए पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है वो उसका बनाया जाना जरूरी है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अंडरग्राउंड होने पर मजबूर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ और लीडर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है उससे कहीं नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये साल जो है वो इलेक्शन का साल है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इमरान खान साहब का है, तो इमरान खान साहब ने जो कल वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहीं भी किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई। उन्होंने जनरल जो इस वक्त मौजूदा हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका भी नाम लिया, और जो जनरल बाजवा थे उनका भी नाम लिया, और फिर कांटे का, और ये भी कहा कि जी मैं उस क्रॉस को या उस कांटे को मैं नहीं मानता। अब जाहिर है जब ये कोशिश की गई, एक तो उन पर कातलाना हमला हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। 25 मई को एक मैसेज कन्वे किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कुछ किया गया पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, जिस तरह क्रैक डाउन किया गया, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, लोगों के चादर और चार दीवारों का तकद्दुस पामाल किया गया,
تو ایک میسج کنوے کیا گیا تھا خان صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ مطلب ہے ہماری جو طاقت ہے شاید اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے جو بجائے اس کو اس سے کوئی خوفزدہ ہونے کے، خان صاحب نے مزید ان کی جو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اور ان کے جو بیانات تھے اس میں ایگریشن نظر آتا تھا. خان صاحب جو ہے وہ یہ کہیں سے محسوس نہیں ہونے دے رہے تھے کہ وہ اس تمام تر ریاستی جبر کے باوجود کسی خوف یا مصلحت کا شکار ہیں. اس کے بعد پھر خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا. قاتلانہ حملے کے بعد اب یہ جو 9 مئی کا واقعہ تھا، اس 9 مئی کے واقعے نے بہرحال پاکستان کے وہ ادارے جن کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ان کو یہ موقع ضرور فراہم کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کرش کرنے میں اور جو پی ڈی ایم کی خواہش ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. اور کسی حد تک اس کامیابی بھی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے جو نامور لوگ تھے، جو ان کی نامور لیڈرشپ تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے. لیکن اب ایک طرف تو جب یہ کچھ جو نامور لوگ تھے اور جو لیڈرشپ تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا، لیکن دوسری طرف جو عام پبلک ہے، جو پاکستان میں عام آدمی ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ اس کی جڑت جو ہے وہ زیادہ اور بڑھی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت مختلف سروے کیے گئے ہیں اس میں بھی اس ملک کی سب سے بڑی جو ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو جب ریاستی ادارے یہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی جماعت کو ختم کریں تو پھر جماعتیں جو ہیں وہ بہرحال ریاستی اداروں کی کوششوں سے ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم میں بہرحال ایک فرق ہے. عمران خان نے ایک پوری نسل تیار کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو جن کا بھی شناختی کارڈ نہیں بنا تھا لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ تھی، ایفیلیشن تھی، اور پھر ان کا شناختی کارڈ، تو ابھی یہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے والے جو لوگ ہیں، یہ مزید 30-40 سال ابھی چلیں گے. اداروں کو یہ بہرحال سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک کیس بنایا گیا، بیس لیس کیس تھا، اس میں کوئی ایویڈنس ان کے خلاف نہیں تھی، کورٹ نے انہیں ڈسچارج کر دیا. اس کے بعد دوسرا کیس بنایا گیا، دوسرے کیس میں بھی کورٹ نے انہیں ڈسچارج کر دیا. پھر تیسرا کیس بنایا گیا، تیسرے کیس میں کورٹ نے پولیس کو ریمانڈ نہیں دیا اور ان کو جوڈیشل بھیج دیا. پھر ان کو ایف آئی اے کی جانب سے، تو اب ایف آئی اے نے پھر جب ایک کیس میں ضمانت ہوئی تو ایف آئی اے نے ان پر منی لانڈرنگ کا کیس بھی بنا دیا. تو اس منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی پرویز الہی صاحب کی آج ضمانت ہو گئی ہے. اب یہ ان تمام تر کیسز میں ضمانتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جنہوں نے ایف آئی آر درج کی ہیں ان کے منہ پر عدالت کی جانب سے ایک کرارا تھپڑ ہے. اور وہ تھپڑ اس لیے، میں چونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو اگر اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو اور اس میں اس کو بیل گرانٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کو اس الزامات سے رہائی مل گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے خلاف لگائے گئے الزامات درست نہ ہو بادی النظر میں، یا کوئی ایسی شہادت موجود نہ ہو جس کی بنیاد پر اس شخص کو جیل میں رکھا جا سکتا ہو، تو پھر ہی کورٹ بیل گرانٹ کرتی ہیں. تو بادی النظر میں جو پرویز الہی صاحب تھے ان کے خلاف جو جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں، کوئی ان میں سالڈ یا کوجنٹ قسم کی ایویڈنس نہیں تھی، کوئی انسپائرنگ اس میں شہادت نہیں تھی پرویز الہی صاحب کے خلاف جس میں ان کو جیل رکھا جا سکتا. لیکن ابھی بھی ان کو چھوڑا نہیں گیا. ایک ایسا شخص جس کی عمر 70 سال سے زائد ہے اور پنجاب جیسے صوبے کا 2 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، بزرگ سیاستدان ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس 2 سوٹ ہیں، میری فیملی کو مجھ سے نہیں ملنے دیا گیا. ایون دین وہ ڈاکٹر جنہوں نے ان کی میڈیکل رپورٹس منگوائی تھیں اس کا بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. تو جب اس ملک میں یہ صورتحال ہوگی تو پھر الیکشن، آئین، قانون، اخلاقیات، فنڈامنٹل رائٹس، ان کی بات کرنے والے جو ہے وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں پھر اس کی کوئی حیثیت یا اہمیت نہیں بچتی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، فاروق ایچ نائک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، فاروق ایچ نائک صاحب وکیل بھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ تسلیم کر لیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی جو آرمی عدالتوں میں کیسز ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ کیسز چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میری اگر رائے پوچھی جائے گی تو یہ کیسز نہیں چلائے جا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ 1966 میں جنرل ایوب صاحب نے ایک امینڈمنٹ کی تھی، اس میں 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جو بغاوت پر اکسائیں یا بغاوت کریں ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، یا دوسرا جو جاسوس ہو جیسے کلبھوشن یادو یا اس ٹائپ کے جو جاسوس ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سویلین کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا.
اب ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو اس حکومت کی اتحادی ہے اور حکومت میں شامل ہے، اس کے ایک اہم رہنما جو ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور صرف اہم رہنما نہیں ہیں، اچھے وکیل بھی ہیں اور پاکستان میں قانون اور آئین کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں۔ وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا، لیکن دوسری طرف جو اسی ریاست کے، اسی ملک کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلائیں گے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کہنے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا وہ جو ایک سافٹ امیج ہے وہ یقیناً شو کرتی ہے، لیکن عملی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے جو ان کے اقدامات ہیں اور جو جس طرح حکومت کی سپورٹ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور وہ اس وقت یہ جو ٹولہ برسر اقتدار ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بیانات کی حد تک ضرور فرق ہو سکتا ہے، اور چونکہ الیکشن کے نزدیک شاید ان میں اور تندی اور تیزی آ جائے گی، لیکن بظاہر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ہے، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بھی ویسے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب کا یہ حکومت والا سلسلہ چل رہا تھا تو پھر اکانومی کے حوالے سے بھی ان پر تنقید ہوتی تھی، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہماری معیشت ڈوب گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب آ کے پتہ نہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ بہرحال آئے اور ان کو سرکاری پروٹوکول میں لایا گیا۔ ایک ایسا شخص جو اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی عدالتوں کو مطلوب تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے جو کچھ کیا ہے کہ وہ ڈالر جو 175 کے قریب تھا اب وہ 300 کراس کر چکا ہے۔ مہنگائی جو اس دور میں 12 یا 13% تھی اب وہ تقریباً 40% کے قریب ہو چکی ہے۔ پاکستان کے جو بیرونی قرضے ہیں ان میں جتنا اضافہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ اور جب یہ ان سے ملک کے معاشی حالات کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات کی گئی، سوال کیا گیا، تو پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ سنا۔ وہاں ہماری دعا کریں، وہاں تو اس وقت جو گونج ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو انشاءاللہ ان کی آواز بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مسائل پچھلے چند سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل سے نجات دیں گے اور بہتری کی طرف سفر ہوگا۔ اب یہ ملک کا وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کریں، اور وہاں چونکہ اللہ اکبر کی سزائیں ہیں، ہم مسلمان ہیں اور اس میں ہمارا کوئی شک، کوئی ایمان نہیں، ہمارا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ دعا جو ہے وہ بہرحال اسے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کو کس لیے لایا گیا تھا؟ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اگر یہ دعا مانگنے کا کام ہم نہیں کرنا تھا تو پھر آپ کو کہیں دبئی میں یا لنڈن میں رہنا چاہیے تھا۔ دعا تو ہم پہلے بھی مانگ رہے تھے، اور اب آپ جیسے کرپٹ، بدعنوان، نااہل ٹولے سے نجات کی دعائیں تو اب بھی ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے جب تک آپ اس ملک سے چلے نہیں جائیں گے، یا آپ جب تک اپنی اصل جگہ جیل نہیں پہنچیں گے، جو بنیادی طور پر جتنے آپ کے جرائم ہیں اور جتنے آپ نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کی ہیں تو آپ کی جگہ تو جیل بنتی ہے۔ تو بہرحال آپ سے نجات کے لیے دعائیں ہم ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک آپ سے ہمیں نجات ملتی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اب ایک خبر یہ ہے کہ جی استعفیٰ بھی دے دیا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے جنرل سیکریٹری تھے، اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر کمیٹیاں جس میں وہ شامل تھے اس سے بھی انہوں نے ریزائن کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں۔ اب یہ بہت سارے ایم این اے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، حلقے کے عوام سے جب بھی ہمارا رابطہ ہوتا ہے یا جب ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہمیں مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب نواز شریف کی بات کوئی نہیں کرتا۔ جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے وہ چونکہ میٹر کرتی ہیں، لوگوں کا ایک اپنا انڈیویجول ووٹ ہوتا ہے، اور ہر حلقے میں وہ ایم این ایز یا ایم پی اے جو بھی الیکشن لڑتے ہیں بہرحال تھوڑا یا زیادہ ان کا ایک اپنا پاکٹ ووٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن بطور جماعت کے وہ اب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا ووٹ نظر نہیں آتا، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت میں یا کسی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں ان میں سے کسی میں جہاں ان کی جگہ بنتی ہے وہاں جا کر الیکشن لڑیں۔ ناظرین، ایک کیس بڑا اہم سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس پر کل چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کا منگل تک ہم فیصلہ کر دیں۔ اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے
اس کے بارے میں پہلے ہی عرفان قادر صاحب اور حکومتی وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ملٹری کورٹس کے جو اس میں ٹرائل ہوگا سویلینز کا، اس کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے اور ملٹری کورٹس کو یہ مقدمات چلانے کا اختیار جو ہے یا آئینی قانونی طور پر نہیں ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب سے آتا ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اس پر بہرحال بعد میں گفتگو کریں گے فیصلہ آنے کے بعد۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔